نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हमने कितनी आयत पढ़ ली थी हमने ऑलमोस्ट 10 आयत पढ़ ली थी और हमने लास्ट आयत में क्या पढ़ा था बिमा कानू यकज़िबून इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे तो उनके दिल में जो बीमारी थी मर्ज था किस चीज का मुनाफिकत का उसका रीजन जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो झूठ बोलते थे इस वजह से उनमें ये बीमारियां थी धोखा देना और ये बीमारी होना दिल में मुनाफिकत का होना बेस लाइन इसकी उसकी रूट्स में क्या था वो झूठ था ठीक है तो ये मैंने एक दफा अपने स्टूडेंट को एक पढ़ाया था तो उसमें हमने ये ड्रॉ किया था तो आई थॉट कि यही मैं आपके साथ शेयर कर लेती इसकी मैंने पिक्चर ले ली थी देखिए सेंटर में सर्कल में मैंने क्या लिखा हुआ है कि लाइंग इज अ मेजर sin एंड इट इज अ मैग्नेट सही है झूठ बोलना क्या है झूठ बोलना मुनाफिकीन का जो मेन गुनाह है ना सेंट्रल गुनाह जो है उनका वो ये है कि वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना कबीरा गुनाह है सगीरा गुनाह नहीं है छोटा गुनाह नहीं है माइनर सिन नहीं है लाइंग इज अ मेजर सिन तो इस हिसाब से हमने इस इसकी इंटेंसिटी को समझना है और इसके इफेक्ट्स को समझना है ताकि हम इसको कंप्लीटली छोड़ सकें आपको वो हदीस याद होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कंपेनियन ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन जो है वो बखील हो सकता है बखील मीन्स कंजूस ठीक है माइजर जो होता है तो आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि हाँ मोमिन जो है वो बखील हो सकता है फिर उस सहाबी ने पूछा कि क्या मोमिन वो बुजदिल हो सकता है तो आप वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मोमिन बुजदिल भी हो सकता है फिर उन्होंने पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है झूठ बोल सकता है तो आप वसल्लम ने कहा कि नहीं मोमिन झूठा नहीं हो सकता ठीक है बाकी बुराइयां थोड़ी बहुत हो सकती हैं लेकिन ये झूठ वाली जो बीमारी है ना ये मोमिन में नहीं हो सकती क्योंकि मोमिन और मुनाफिक में फर्क झूठ कर देता है सही है ये मैं खुद से आपको ऐड करके अब बता रही हूँ हदीस मैंने आपको सुना दी तो मोमिन और मुनाफिक में फर्क ही झूठ का है झूठ इतनी बुरी बीमारी है जितना हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में ना जितना हो सकते हैं ना झूठ को अवॉइड किया करें सूरह आल इमरान में हम जाके पढ़ेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबून झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो तो अल्लाह की लानत का क्या मतलब होता है लानत का मतलब होता है रहमत से दूरी तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है वो इंसान जो झूठ बोलता है और झूठ से यहाँ पे यही मुराद है जो फिर रूटीन में झूठ बोल रहा होता है हर वक्त झूठ बोल रहा होता है झूठ को छोड़ता ही नहीं है ठीक है कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है और वो तौबा कर लेता है वो एक अलग बात है लेकिन एक गुनाह पे तौबा ही ना करना और उस गुनाह को अपनाए रखना वो क्या करता है वो गुनाह फिर मुसलसल उस बंदे की एक खसूसियत बन जाती है और फिर उसको डबो देती है ठीक है ये कबीरा गुनाह है जो कि फिर इंसान को डबो देता है मुनाफिकत पैदा कर देता है इंसान में और आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द आजकल झूठ कितना ज्यादा है तो हमने कुछ भी करना है हमने झूठ नहीं बोलना अगर हम में से किसी की आदत है भी ना तो हमने उसको छोड़ देना है और देखिए झूठ बोलने से वक्ती फायदा होता होगा डांट से बच गए अम्मी की डांट से बच गए अब्बू की डांट से बच गए शौहर की डांट से बच गए लेकिन कोशिश क्या करनी है हमने अब ये डांटों की फिक्र नहीं करनी सही हमने इन डांट को इग्नोर करना है झूठ की फिक्र करनी है झूठ को छोड़ना है बिल्कुल लाइंग जो है दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ ठीक है और ये मैंने आपको हदीस रिमाइंड करवा दी आपको पहले से भी पता होगा तो जब झूठ आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में तो उससे क्या होता है ईमान से वो हमें दूर करने लग जाता है क्योंकि मुनाफिकत के करीब ले जाता है ना झूठ तो ईमान से इंसान दूर होता है और जो मुनाफिक होता है उसका ईमान तो किसी लेवल पे होता ही नहीं है
کچھ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں نا جن کا ایمان لوور لیول پہ ہوتا ہے. ایمان ایسی چیز ہے جو کہ اوپر نیچے موو کرتی ہے. کبھی ایمان انسان کا زیادہ ہوتا ہے، کبھی ایمان انسان کا کم ہو جاتا ہے. تو کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان بہت ہی کم نیچے نیچے لیول پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب منافق ہیں ان کا تو بالکل ہی ایمان نفاق میں بدل چکا ہوتا ہے. تو جتنا انسان جھوٹا ہوتا ہے، ایک مسلمان جھوٹا ہے، اتنا ہی وہ ایمان سے دور ہوگا اور اتنا ہی وہ نفاق کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے، تو منافقت ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دینی. اسی طرح وہ تقوی سے دور ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح اور جھوٹ بولنے کے اب دیکھیں کتنے نقصانات ہیں، کتنے گناہ ہیں that stem out of the lying، جن کی روٹ کاز ہی لائنگ ہوتی ہے، جن کی روٹس میں لائنگ بیٹھا ہوتا ہے، جھوٹ بیٹھا ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھے کہ ایک درخت ہے بہت بڑا، اور درخت کی جڑوں میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. وہ جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی کہ اس کے اوپر پھر یہ ساری برانچز نکلتی ہیں کہ اس کا ایمان کام ہے، اس کا تقوی کام ہے. پھر فیملی سے بھی وہ انسان دور ہو جاتا ہے. کیوں دور ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ٹرسٹ ٹوٹتا ہے نا، اس انسان پر اعتبار ہی نہیں رہتا جو کہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی اس پہ یقین کر ہی نہیں سکتا. وہ شیر آیا والی کہانی سنی ہوئی ہے نا. تو جب اصل میں وہ کہتا ہے کہ شیر آ گیا، اصل میں جب شیر آ جاتا ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے، کوئی بھی نہیں اس کی بات سنتا، اور پھر شیر اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. تو لائنگ جو ہے وہ انسان کو دوسرے انسانوں سے دور کر دیتی ہے، فیملی اینڈ فرینڈ سے. جھوٹ انسان کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جھوٹ جو ہے اس کو ہم نے نکالنا ہی ہے. پھر شرک اٹ سیلف از اے لائے. شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک خود بھی جھوٹ ہی ہے ایک. تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ، جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم جو ہے، ٹھیک ہے، ظلم عظیم جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرک، وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ وہ ہے ہی جھوٹ پہ بیسڈ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ کی کتنی انٹینسٹی ہوتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی نا. یہ راجہ کیسر صاحب کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، پاکستان میں جو ہے جو ایتھیزم پہ بہت کام ہے، ان کا پوڈ کاسٹ وغیرہ ہے. نہیں پتا تو ایسے لوگوں کا پتا ہونا چاہیے. صحیح ہے. جو لوگ اتنا اسلام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کے اگینسٹ جو اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو ہٹانے میں، ان کو ریموو کرنے میں فرام دا سوسائٹی دے آر ورکنگ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو کیسر بھائی جو ہے وہ بھی وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں سارے، وہ جو اللہ کا مکمل انکار ہی کر دیتے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ کریٹر ہے ہی نہیں، کریٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. حالانکہ ارد گرد پوری کریشن اس کی نشانی ہے، پوری کریشن بتا رہی ہے کہ جی بھائی اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو شرک سے بھی بڑا جھوٹ ہے. شرک میں تو پھر انہوں نے پارٹنرز ایسوسیٹ کیے نا اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ سارا کچھ خود سے بن گیا، یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹ ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹ جب بولتے ہیں نا ایتھیسٹ، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کریٹر کو جان نہیں پا رہے، یا ان کے مطابق یہ کریشن کو کریٹر سے جوڑ نہیں پا رہے. یہ وجہ نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی موریلٹی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں انڈلج ہونا چاہتے ہیں. وہ کھلم کھلا گناہ کرنا چاہتے ہیں. باؤنڈریز، حدود جو ہے نا، اس کو پسند نہیں کرتے. تو حدود میں رہنا نہیں چاہتے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ انکار کر دو کہ ہے ہی نہیں کہ خدا. نہ خدا کو مانو، نہ اس کے حدود کو مانگو. جو مرضی کرو، پھر جو مرضی گناہ کرنا ہے کرو، جتنے مرضی مزے کرو. ٹھیک ہے. تو پھر موریلٹی کی بیسز وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں. اور موریلٹی کی جو بیسز ہے نا، وہ ہم ریلیجن میں ہی ہمیں نظر آتی ہے. کہیں اور اگر ہم موریلٹی کو ڈھونڈیں گے تو وہ اسٹرانگ بیسز نہیں ہوگی، اور وہ انسان اس کو فالو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. یہ ریلیجن ہی ہے، یہ دین ہی ہوتا ہے جو کہ اسٹرانگ ایک موریلٹی، ایک ایتھکس کا پورا سٹرکچر، ویلیو سٹرکچر انسان کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں فالس ٹیسٹیمنی میں نے لکھا ہوا ہے. رائٹنگ بھی میں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی، بہت پہلے میں نے یہ کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا، تو میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کو نیٹ کر لوں. فالس ٹیسٹیمنی، جھوٹی شہادت دینا. تو شہادت، جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، وہ ایک الگ سے گناہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں، یہ سارے الگ الگ سے گناہ ہیں. خاندان کا ٹرسٹ بریک کرنا، تقوی ایمان سے دور ہو جانا، شرک کرنا، اللہ کا انکار ہی کر دینا، جھوٹی گواہی دینا. یہ ان سب کی بیس میں کیا ہے؟ ان سب کی بیس میں، فاؤنڈیشن میں، جڑوں میں جھوٹ بیٹھا ہوا ہے.
اس بات کو سمجھے. اور جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ گناہ کبیرہ میں سے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کون سا گناہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ ہے؟ یہ ایک تو بکس بھی مل جاتی ہیں. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں پر نا میجر اینڈ مائنر سنس پہ باقاعدہ بکس مل جاتی ہیں. اقبال کیانی صاحب کی، لانی صاحب کی بک ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہ، وہ آپ لے لیجئے گا، اس میں لسٹ دیکھیے گا. سستی بکس ہوتی ہیں، ان کی اتنی مہنگی نہیں ہوتی، 200-300 کی ہوتی ہے، انڈیا میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ پی ڈی ایف سرچ کریں گے نا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی اسی بک میں ہی بلکہ میں نے پڑھا تھا جو میتھڈ ہے نا، اسکالرز نے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کیٹیگرائز کس طرح کیا ہے وچ از اے میجر اینڈ وچ از اے مائنر سین. انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث میں کس گناہ کی پنشمنٹ کیا بتائی گئی ہے، سزا کیا ہے. جیسے لائنگ کا، جھوٹ کا میں نے بتا دیا، اس کا بتایا گیا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے اللہ کی ان پر. تو جس گناہ میں اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے نا، وہ گناہ ڈیفینیٹلی پھر کبیرہ گناہ ہے، وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو ویسے میں لسٹ میں دیکھ رہی تھی، اور لسٹ دیکھ کے مجھے پتا چلا، میں آپ لوگوں کے ساتھ نا لسٹ شیئر کروں گی انشاءاللہ. میں نے ایک دفعہ پکچرز لی تھی پورے کانٹینٹ کی، تو لسٹ دیکھ کر نا مجھے پتا چلا کہ ہم جن کو صغیرہ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اصل میں کبیرہ گناہ ہی ہیں. وہ سارے کے سارے ہی کبیرہ گناہ ہیں. اور صغیرہ گناہ تو وہ تھے جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو اصل میں ہے ہی یہ چکر، زیادہ تر گناہ ہے ہی کبیرہ گناہ. تو سوچے ذرا، یہ میجر سنس سے ہم نے بچنا ہے. ہاں یہ جو ٹاپ پہ میجر سنز آتے ہیں نا، ٹاپ 3-4 میجر سنز، جیسے نمبر 1 پہ ٹاپ میجر سن کون سا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے، شرک کے بعد کیا ہے؟ سود ہے. سود کے بعد کیا ہے؟ زنا ہے. کچھ لوگ زنا کو سود سے پہلے بھی لے کر آتے ہیں. تو خیر یہ تینوں جو ٹاپ کے گناہ بتا رہی ہوں نا، شرک، سود لینا دینا، زنا، اور اس کے بعد فی الحال چلیں یہ 3 بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مزید کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 میجر سینز ہیں. تو ان 3 میجر سینز سے تو بچ کے ہی رہنا ہے. ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے نا، یہ تو چیز ہی اور ہے بالکل ہی. ان کو اب ان تینوں کو ڈیفینیٹلی جھوٹ کے ساتھ ایکویٹ تو نہیں کر سکتے، برابر تو نہیں ٹھہرا سکتے. ہے جھوٹ بھی کبیرہ گناہ، اور زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ، لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ ان کے پھر اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے، سخت ترین سزا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ کو بھی ہلکا نہیں لینا، میجر سن سمجھ کے ہی اس کو مکمل اوائڈ کرنا. آج سے پکا طے کر لیں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو یہ فالس ٹیسٹیمنی ہو گئی، پھر ڈس آنیسٹی ہو گئی، خیانت کرنا. خیانت کون کرتا ہے؟ خیانت وہی کرتا ہے جو امانت کا انکار کر دیتا ہے. تو وہ جھوٹ بول کے انکار کرتا ہے نا امانت کا. صحیح ہے، جیسے کسی کے پاس کچھ رکھوایا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، خیانت کر رہا ہے امانت میں، جھوٹ بول کے کر رہا ہے. پھر تکذیب کرنا، تکذیب از ٹو ڈینائی کمپلیٹلی، جھٹلا دینا کسی بات کو. جیسے کفار نے قرآن مجید کو کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا. ریجیکٹ کرنا، تو ریجیکٹ انسان کیسے کرتا ہے؟ ریجیکٹ بھی جھوٹ بول کے ہی کرتا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں ہم مانتے اس کتاب کو، یہ نہیں ہے اللہ کی کتاب، حالانکہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ جھوٹ ہی ہے، جھٹلانے کی بیسس میں بھی، فاؤنڈیشن میں بھی. آگے میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکس دیکھے ذرا مجھ سے اپنی رائٹنگ، ایگزیجریشن. ہاں شکر ہے میں نے پڑھ لیا، میں سوچی تھی مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. ایگزیجریٹ ہم کرتے ہیں، مبالغہ آرائی جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مبالغہ آرائی کسی بھی بات میں کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں جھوٹ ہی ہوتا ہے. کسی کی ہم تعریف میں کبھی کبھی مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں، اتنی بڑھا کے تعریف کرتے ہیں، اتنی بڑھا کے. یا کبھی کسی اور چیز میں، کبھی کسی اور چیز کی برائی میں یا تعریف میں ہم مبالغہ آرائی، ایگزیجریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ایگزیجریشن ہوتی ہے، اس میں بھی پھر جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سچ کو اور کم بات کرنے کو پسند کیا ہے. ٹھیک ہے، تو برائی تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اچھائی بھی اتنی بیان کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہے. اور اسی کے اور اس کو بھی، اچھائی کو یا کسی کی تعریفیں ہر وقت نہیں کرنی ہوتی. تعریف بلکہ اللہ تعالیٰ نے منہ پہ کرنے سے منع کیا ہے. آپ سے نے فرمایا کہ منہ میں خاک ہے جو اس طرح کسی کی منہ پہ تعریف کرتا رہتا ہے، اس کا صرف نقصان ہوتا ہے. سامنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ایک ببل میں رہنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کوئی ارد گرد کے مسئلے مسائل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان چکروں میں نہیں پڑنا. ایگزیجریشن، کسی کی تعریف میں بھی ایگزیجریٹ کرنا، اور برائی، غیبت وغیرہ کرنا یا کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے ایگزیجریٹ کرنا، وہ تو ہے ہی گناہ، گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے، تو ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جھوٹ بولنا
کن سچویشنز میں جائز ہے. کون سی سچویشن ہے؟ نمبر 1 جنگ کی سچویشن. جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے دشمن کو بھگانے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، لیکن یہ وہی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی. پھر میاں بیوی میں آپس میں، اور پھر صلح کروانے میں. کوئی صلح کروانی ہے نا، کسی کی جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، دو مسلمان آپس میں بات ہی نہیں کر رہے، ان کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے بڑے جھوٹ بولنے لگ جائیں گے بنا کے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کسی کی صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ بولنا ہے تو تھوڑا سلیقے کا جھوٹ ہونا چاہیے. یہ جھوٹ ہونا چاہیے کہ جی جس سے آپ ناراض ہیں اس کے بارے میں بولوں کہ جی فلاں شخص آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، چلے ہم ملاقات کرتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دعوت رکھتے ہیں، چلے آپ بھی آئے نا، ہم دعوت پہ چلتے ہیں. اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جھوٹ پھر بھی نہیں بنانے، نارمل لیول کا جھوٹ بنائیں تاکہ صلح ہو جائے. پھر تیسرا میں نے کیا بتایا؟ میاں بیوی آپس میں. میاں جو ہے وہ، شوہر جو ہے وہ بیوی کی تعریف میں تھوڑا ایگزیجریشن سے کام لے سکتے ہیں، جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں. اس کو جھوٹ کے بجائے تھوڑی ایگزیجریشن کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی بیوی کو منانے کے لیے، یا بیوی کا شوہر کو منانا یا تعریف کرنا، اس سے اپنے ایگزیجریشن، جیسے بیوی کو کہنا کہ جی تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اب یہ کوئی چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ مبالغہ آرائی ہی ہے ایک طرح کا، بس جھوٹ ٹائپ کی سچویشن ہی ہے، لیکن اس طرح کی چیز. اب جیسے ایسا نہیں ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو بیوی سے روز جھوٹ چل رہا ہے جی نہیں میں تو آفس سے لیٹ ہو گیا، دوستوں میں نہیں گیا تھا، میں تو آفس سے لیٹ. اس طرح کے جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ روٹین میں جھوٹ کسی، یہ دھوکہ دینے والا جھوٹ ہے. دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، بیوی کو بھی اگر بولنا یا کسی کی صلح صفائی کرانی ہے تو وہ والا اس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ والا جھوٹ جائز ہے جو تعلقات کو ٹھیک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے والا ہے. جیسے بیوی کی تعریف زیادہ کر دی، یا نہیں بھی اچھی لگ رہی تو کہہ دیا کہ اچھی لگ رہی ہے. اسی طرح شوہر کو بھی یہی کہہ دیا، یا کھانا نہیں اچھا لگ رہا تو کہہ دیا کہ نہیں بہت اچھا کھانا بنا ہے. اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے جھوٹ نہیں جو کہ میں نے آپ کو غلط والی اگزامپل دے دی، وہ والے جھوٹ پھر بھی نہیں جائز کسی بھی رشتے میں. صحیح ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو جائز ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ جو بیچ میں حدیثیں بتاتی ہوں کائنڈلی اس کو لکھ لیا کریں، سب کے نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کائنڈلی نوٹس بھیج دیا کریں. صحیح ہے، روز روز میرا کہنا اچھا تو نہیں لگتا. تو آپ لوگوں نے نیٹ کرنے کی نوٹس کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، جو جیسے لکھا ہے وہ ویسے ہی کائنڈلی مجھے بھیج دیا کریں. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ آپ ساتھ ساتھ پلیز نوٹ کر لیا کریں. یہ ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم نے اٹھ کر فوراً کوئی کام کرنے ہی ہوتے ہیں. اگر ہم کام کر بھی رہے ہو نا تو ہم سلو کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اکثر یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بورڈ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں میری فریج پہ لگا ہوا ہے. اس کے پیچھے یہ جو اس کے 4 کارنرز نظر آ رہے ہیں نا وائٹ وائٹ، ان کے پیچھے نا ٹرائنگولر میگنیٹس لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس میگنیٹ والا بورڈ نہیں ہے نا، یہ چھوٹا سا بورڈ ہے، جیسے میرے ہاتھ جتنا لمبا ہوگا، 2 ہاتھ جتنا چوڑا ہوگا، 1.5 ہاتھ جتنا چوڑا ہوگا. تو میگنیٹس مل جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، ان کو پھر یو ایچ یو کے ساتھ یا جو بھی گلو ہوتی ہے، گلو کے ساتھ بورڈز کے پیچھے چپکا لیں. میں نے ایسے بھی کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے 4 میگنیٹ لگے ہیں، ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بڑا ہے نا، وزن بھی ہے. تو 4 میگنیٹ لگائیں کسی بھی بورڈ کے پیچھے، اسے فریج پہ لگا لیں. اس ٹائم ہم نے بچوں کو یا ہسبینڈ کو ناشتہ وغیرہ یا ایسے کام ہی کرنے ہوتے ہیں تو فریج پہ لگا لیں. میں تو یہی کرتی ہوں. پھر مارکر لے لیتی ہوں. میں جو کلاسز میں اٹینڈ کرتی ہوں نا، پڑھتی ہوں، وہ ساتھ ساتھ پھر جو پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے، آٹا لگا ہے ہاتھ پہ، آئل لگا ہے، جو بھی لگا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکر اٹھایا بورڈ پہ لکھ لیا. فریج پہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، بس رکھ دیا، اب دوبارہ کچن کے کام کرنے لگ گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ پوائنٹس میں لکھ لیں، بس اس کی پکچر لے کے مجھے بھیج دیں. اس طرح بس آپ نے جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں نا، وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا نوٹ کیے. یہ جو میں نے پکچر لی ہوئی ہے، اس طرح کی پکچرز لے کے مجھے بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے میں جو بورڈ پہ لکھتی ہوں نا، بورڈ کی پھر میں پکچر لے لیتی ہوتی ہوں، اس کو پھر کاپی پہ لکھ لیتی ہوں جو میں پڑھتی ہوں. یہ تو پڑھایا ہے نا میں نے، تو اس کی لینے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو مجھے یاد ہو چکی ہیں. تو کاپیز پہ پھر میں نوٹ کر لیتی ہوں، پکچرز لیتی رہتی ہوں اور بورڈ رب کر دیتی ہوں. پھر سنڈے کو یا جب مجھے ٹائم ملتا ہے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں، یہ والی چیز. تو ان چیزوں کا آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی اپنی ہیبٹس ڈیولپ کریں اور نوٹس بھیجنے میں دیر نہ کیا کریں. بس یہ سلائڈ کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ ہم کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیجریشن ہوگی. پھر بہتان ہو گیا. بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی پر الزام لگانا، سلینڈر، ٹو سلینڈر somebody، جس کا ذکر سورۃ النور میں آیا ہے.
اور جھوٹا الزام کیا ہوتا ہے؟ الزام جھوٹا ہی ہوتا ہے نا، کہ اس نے یہ کام کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو بہتان لگانا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ سورہ نور میں بتایا نا کہ 80 کوڑے ہیں نا، جہاں تک مجھے یاد ہے 80 کوڑے لگیں گے اس کو، جس نے کسی پہ بہتان باندھا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے سوچے، اور اس گناہ کی بیسس پہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کچھ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر گوسپ کرنا، گوسپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اتنے کسی بس بلا وجہ بولتے رہنا، بلا وجہ کسی کے بارے میں باتیں پھیلانا، کچھ بھی بات کہہ کے فلانا ادھر گیا تھا، فلانا یہ کر رہا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو ہے سورۃ الحجرات، اس میں گوسپس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ گوسپ کو بھی ایک گناہ کہا گیا، اور جو گوسپ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی باتیں جیسے ایکٹرز ایکٹریسز کے بارے میں گوسپ ہوتی ہے، اس میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو سچا انسان ہے نا، وہ ہمیشہ کم بولے گا، صحیح ہے؟ جو سچا انسان ہے نا، وہ ہمیشہ خاموش رہے گا، خاموشی کو پریفر کرے گا۔ اپنی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اتنا مت بولا کریں، اپنی یہ عادت بنا لیں کہ خاموشی عبادت ہے، مجھے زیادہ تر خاموش رہنا ہے، مجھے زیادہ تر اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو بند کر کے رکھنا ہے، چپ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں نا، اتنا ہی اتنا ہی چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو مت اتنا بولے، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ مت اتنا بولے۔ یہ گیدرنگز میں، پارٹیز میں کوشش کریں زیادہ خاموش رہیں۔ خاموش اس طرح کا خاموش نہ رہیں کہ چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، اسمائلنگ والا خاموش رہ لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ جی آپ روڈ ہیں۔ کام کی بات ضرور کریں، کسی ٹاپک پہ بات ضرور کریں، لیکن لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا۔ ہمیشہ دیکھیں کہ میری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کی طرف تو نہیں جا رہی۔ جیسے ہی ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو اس میں گوسپ بھی آ جائے گا، اس میں بہتان بھی آ جائے گا، ایگزیجریشن بھی آ جائے گی، اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، ایسی کوئی بھی برائی آ سکتی ہے، تو وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر جو جھوٹ ہے وہ ایک وعدہ توڑنے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ توڑنا اٹ سیلف ایک کبیرہ گناہ ہے، اور وعدہ توڑنے کا باقاعدہ سورۃ المائدہ میں جا کے ہم پڑھیں گے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو وعدہ توڑنا کیا ہے؟ کوئی وعدہ کیسے توڑتا ہے؟ جھوٹ بول کر ہی توڑتا ہے نا، کہ نہیں جیسے کوئی وعدہ کرے کہ جی اللہ کی قسم میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ کام کر لے، تو ایک تو اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا جو اس نے وعدہ کیا تھا، اس کے اپوزٹ اس نے کام کر لیا ہے۔ اور دوسرا، اب وہ کسی کو بتائے گا تو وہ کیا بتائے گا؟ اس نے وعدہ جھوٹا کیا تھا یا اس نے کام کر کے غلط کیا، تو وہ جھوٹ ہی ہو گیا، سارا کا سارا پکچر ہی پوری جھوٹ کی ہوگی۔ تو یہ نہیں کرنا۔ پھر دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ فراڈ کرنا، جو لوگ پیسوں کا فراڈ کرتے ہیں، چیزوں کا فراڈ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، چیزیں خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا، اس سب میں بھی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، فراڈ۔ دیکھیں ناپ تول میں کمی میں نے یہاں پہ لکھا بھی نہیں ہوگا، تو بہت سارے اور بھی گناہ ہیں جو جھوٹ سے نکلتے ہیں۔ فراڈ کرنا جھوٹ سے نکلتا ہے، دھوکہ آپ دے ہی نہیں سکتے کسی کو جب تک آپ جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح ہے؟ ناپ تول میں کمی، یا کوئی چیز ایسی بیچنی ہے، کسی چیز میں سوراخ ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں، بیچ ہی نہیں سکتے جب تک جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر تھیفٹ، چوری، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ چوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی چیز چھین لینا، ٹھیک ہے؟ چھین کر آگے جا کے آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ میری چیز ہے۔ آپ کسی کا موبائل چھینا ہے، وہ جا کے بیچے گا، وہ یہی کہے گا نا کہ میرا موبائل ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ تھیفٹ میں بھی، چوری میں بھی جھوٹ شامل ہے، ڈاکے میں بھی جھوٹ شامل ہے۔ تو قول اور فعل میں تضاد ہونا جو ہے، جو کہ منافقین کی مین نشانی ہے۔ انسان، منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی جھوٹ کی ڈیفینیشن۔ تو قول و فعل میں تضاد والی جو بیماری ہے وہ ہے ہی ٹوٹل جھوٹ ہے وہ۔ تو یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے جو کہ اتنی زیادہ بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ الگ الگ سارے گناہ جو یہاں پر مینشنڈ ہیں، جو کہ جھوٹ میں سے نکل رہے ہیں۔ اب سوچے پھر جھوٹ کیوں نہ کبیرہ گناہ ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جھوٹ کیوں نہ برا ہو؟ جھوٹ بولنے والے پہ اسی لیے پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، پیپل ڈو ناٹ ٹرسٹ them، اور اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی قدر نہیں رہتی۔ ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہماری عزت ہو، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں ویلیو دیں، تو سچے انسان کی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سچ کی عزت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی، جھوٹ کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی، وہ انسان اپنی عزت کو لوز کر جاتا ہے۔
تو کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہ لیں، انسان کی عزت سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے، کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو تھوڑی بہت ہم میں آتی ہوتی ہے نا صرف چھوٹی-چھوٹی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اوائڈ کریں، صحیح؟ چلیں انشاءاللہ اب اگلی آیت جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔